बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, ज़ारा कत्ल के सियालकोट डस्का के हवाले से कुछ मज़ीद जो मालूमात हासिल हुई, आज सोचा कि उस पर बात कर लें, लोगों को नई इन्फॉर्मेशन दे दें, क्योंकि लोग इंतज़ार में थे। लोग मैसेज करके पूछ रहे थे कि जी ज़ारा के केस का क्या बना, कदीर का क्या बना, और वो जो सबा जिसको पुलिस ने बेगुनाह साबित कर दिया और उसके बेटे कासम को बेगुनाह साबित कर दिया, उसके मतलब लोग पूछ रहे थे। तो आजकल जो कदीर है वो क्या कर रहा है, उस हवाले से बहुत से दोस्तों के मैसेज आ रहे थे। तो सोचा कि आज फिर से ज़ारा के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो बताई जाए कि इस वक्त ज़ारा का केस किस हालत में है, कदीर के क्या सूरत हाल है, कदीर की क्या एक्टिविटी है और वो क्या कर रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आजकल जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये है कि कदीर अपने ससुर का घर यानी शबीर के घर जो गुजरांवाला में वो रहता था, उसको छोड़ के अपने घर कोटली जो डस्का का एक गांव है कोटली सला, वो वहाँ आ गया है और अपने घर में रह रहा है। उसके साथ उसका बेटा शाफे है और वो दोनों बाप बेटे रह रहे हैं। लेकिन जो अहम तरीन बातें हैं, जो बताने वाली बातें हैं, वो ये है कि आजकल ज़ारा के कातलों के हवाले से उनके जो अजीज़ो कारब हैं, रिश्तेदार हैं, वो कदीर से मुलाकातें कर रहे हैं। कदीर को उसकी माँ और बहन के मतलब थोड़ा नरम गोशा रखने की तलकीन कर रहे हैं और वो उसे मतलब कायल कर रहे हैं कि कदीर किसी ना किसी तरह अपनी माँ और बहन को माफ़ कर दे। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रही है वो है सबा। ये वही सबा है जो इसकी कदीर की बहन है, इसको पुलिस ने बेगुनाह करार दिया था। तो ये रोल प्ले कर रही है, मुख्तलिफ रिश्तेदारों को बुलाकर, मुख्तलिफ अजीज़ो अकाराबा को बुलाकर कि वो किसी तरह कदीर को कायल करें कि वो माँ और बहन को माफ़ कर दे। अभी कदीर चूँकि सदमे की हालत में है, अभी तकरीबन ज़ारा के कत्ल को तकरीबन कोई 40 दिन होने को हैं। आज 19 तारीख है। तो इस हवाले से कदीर जो है वो कुछ कहने से कासर है। दूसरी तरफ कदीर अब सऊदी अरब जाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है कि मुझे किसी ना किसी तरीके से पुलिस इजाज़त दे दे और मैं ये सारे मामलात से जान छुड़ाकर वापस सऊदी अरब चले जाऊं और अपना कारोबार या अपना बिजनेस जो भी वो कर रहा है वो करे। तो बहुत से एंकर जो हैं वो बता रहे हैं, जिनसे हमारे राब्ते हैं, वो बताते हैं कि आजकल ये हालात हो गए हैं कि जब हम किसी गांव के बंदे या औरत या बच्चे का इंटरव्यू लेने के लिए उससे हेल्प मांगते हैं, उसे कहते हैं कि ज़ारा के हवाले से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दें, कोई इंटरव्यू दें, तो वो लोग जो हैं वो इस चीज़ से थोड़ा वो कहते हैं ना कन्नी कतराना, तो वो साइड पे हो रहे हैं कि जी नहीं, हम मज़ीद जो है आप लोगों को इंटरव्यू नहीं दे सकते, आपको कुछ नहीं बता सकते। क्योंकि बात असल में ये है कि ये बरादरी का मसला है, गांव का मसला है, उन लोगों ने भी यहीं रहना है, हमने भी यहीं रहना है, तो इसलिए हम कुछ नहीं बता सकते। ये बड़ी अजीब किस्म की डेवलपमेंट है कि वही लोग जो बढ़ चढ़ कर इंटरव्यू देने के लिए तैयार थे, एक आदमी का आप इंटरव्यू ले रहे होते तो 3 4 5 लोग पास खड़े हो जाते थे कि जी हमसे पूछें, हम बताते हैं। औरतें खड़ी हो जाती थी, बच्चे खड़े हो जाते थे कि जी हमसे पूछें, हम बताते हैं। तो आज वही लोग जो हैं किसी भी एंकर को देखकर, किसी भी मीडिया के आदमी को देखकर साइड पे हो जाते हैं, किनारा कशी कर लेते हैं कि जी हम कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते।
اس کی وجہ جب معلوم کی گئی تو پتہ چلا کہ صبا جب سے واپس پہنچی ہے، جب اسے پولیس نے بے گناہ قرار دے دیا، تو وہ ان لوگوں کے گھروں میں گئی جن لوگوں نے انٹرویو ریکارڈ کروائے تھے، اور شگفتہ اور یاسمین کے خلاف جو مواد جو تھا وہ اکٹھا کر کے بتایا تھا، ان کی باتیں بتائی تھیں، وہ ان کے گھروں میں گئی اور ان کو باقاعدہ ڈرایا دھمکایا گیا، اور ان کو اس حد تک بھی کہا گیا کہ سوچ لیں آپ نے اس گاؤں میں رہنا ہے یا نہیں، کیونکہ ہم نے تو اسی گاؤں میں رہنا ہے، یہ معاملات آتے جاتے رہتے ہیں، ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ لوگوں نے یہاں رہنا ہے۔ مطلب یہ اس طرح کی دھمکی ہے کہ کوئی بندہ بھی جو ہے شریف آدمی، وہ جب اس طرح کی باتیں سنتا ہے تو وہ اندر سے گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم بلا وجہ دشمنی مول لیں۔ تو وہ لوگ اس طرح سہمے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جیسے انہیں دھمکایا گیا ہو، ڈرایا گیا ہو، کیونکہ یہ لوگ کافی پیسے والے ہیں۔ دیکھیں قدیر نے بھی یہ 2-3 دن پہلے جو انٹرویو دیا اینکر کو، سٹی 42 کا اینکر تھا، تو اسے بتا رہا ہے کہ جی پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر بات پہ ہر سوال کے جواب میں وہ بار بار یہ لفظ دہرا رہا تھا کہ جی پیسوں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پیسوں کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم شروع سے کھاتے پیتے لوگ ہیں، والد صاحب نے بہت کمایا اور وہ سارا کچھ میرا ہی ہے، اور الحمدللہ میں بھی بہت کماتا ہوں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو جب انسان کے ذہن میں اس طرح کی پراؤڈنس ہو تو پھر وہ لوگوں کو دھمکیاں بھی لگاتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں، دھمکاتے بھی ہیں، اس لیے لوگوں نے انٹرویو دینا جو ہے وہ چھوڑ دیے ہیں۔ جب قدیر سے اینکر نے پوچھا کہ کیا پولیس نے آپ کو باقاعدہ تھانے بلا کے آپ کو شامل تفتیش کیا، تو قدیر نے کہا نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں، پولیس نے مجھے بالکل نہیں بلایا، بلکہ میں خود ذاتی طور پر جب پریشان ہو جاتا ہوں تو میں 2-3 گھنٹے بھی جا کے تھانے میں بیٹھا رہتا ہوں، پولیس نے مجھے نہیں بلایا۔ ہاں پولیس نے مجھے ایک کام کے لیے بلایا تھا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جی اپنے بینک اکاؤنٹ جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ ہمیں دیں، تو میرے جتنے بینک اکاؤنٹ ہیں تقریباً 3 بینک اکاؤنٹ تھے، میں نے ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پولیس کو جمع کروا دی ہے۔ اب اس کے علاوہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں قابل ذکر ہو کہ میں آپ کو بتا سکوں، اور کسی معاملے میں پولیس نے مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی۔ جب اینکر نے پوچھا کہ آپ کے موبائل فون سے کوئی ڈاٹا برآمد ہوا، وہ پولیس نے ریکور کیا، کوئی ایسی بات، اس نے کہا جی بالکل ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک بات تھی کہ جب میں زارا کو فون کر رہا تھا، زارا کا فون نہیں لگ رہا تھا، تو وہ کال جو ہے جس میں مطلب ناٹ رسپونڈنگ آ رہا تھا، مطلب وہ کال نہیں مل رہی تھی، وہ آخری کال تھی میری، اس کے علاوہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ جو مجھ سے پوچھی جاتی۔ پھر اینکر نے پوچھا کہ آپ شافع کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیا شافع کو اس کے نانا کے پاس، شبیر کے پاس گجرانوالہ میں رہنے دیں گے، آپ خود باہر چلے جائیں گے سعودی عرب میں اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بزنس کے لیے؟ تو اس نے کہا جی دیکھیں ابھی یہ مختلف باتیں ہیں، میں کچھ سوچ رہا ہوں، میری کوشش ہے کہ میں شافع کو خود ساتھ لے جاؤں اور اسے وہیں رکھوں، اور اس کے لیے کوئی عورت ہائر کر لوں، کوئی آیا ہائر کر لوں جو اس کی خدمت کرے گی، اس کو سنبھالے گی، اس کی دیکھ بھال کرے گی۔ مطلب بظاہر میں فیل کر رہا تھا اس انٹرویو میں، قدیر کوئی اتنا غم زدہ نہیں نظر آیا، کوئی اتنا غم زدہ نظر نہیں آیا، کوئی اتنا پریشان نظر نہیں آیا۔ عام جیسے ایک انسان ہوتا ہے، بڑے تحمل سے، بڑے پیار سے انٹرویو دے رہا تھا۔ اینکر نے کافی تلخ سوال بھی اس سے کیے، اس کی بہن اور نویس عرف سونی جو لاہور میں رہتا ہے، جس نے قتل کا پورا پلان بنایا اور اس کے ٹکڑے کیے، اس کے حوالے سے، اس کے تعلق کے حوالے سے بھی بات کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بہن
اور نوید کا کوئی آپس میں ریلیشن تھا، تو اس حوالے سے اس نے کہا جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تو خیر پتہ نہیں ہے کیونکہ میں باہر رہتا ہوں، مجھے تو چند عزیز جو خاص رشتہ دار ہیں ان کا پتہ ہے، اور مجھے یہ نہیں پتہ کہ یہ ان کے کوئی رشتہ دار ہیں، ان کا کوئی تعلق دار ہے یا کیا وجہ ہے، کیونکہ جو میری بہنیں ہیں ان کے رشتہ داروں کا ان کا مجھے اتنا پتہ نہیں ہے کہ ان کے کزن ہیں، ان کے عزیز ہیں، ماموں کے بیٹے ہیں، چاچا کے بیٹے ہیں، میں اتنا نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو صبا ہے اور اس کا بیٹا قاسم ہے اس کو پولیس نے چھوڑ دیا ہے، رہا کر دیا ہے، کیا ان کا بھی کوئی رول تھا قتل کے حوالے سے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس کا جواب بھی اس نے تقریباً نفی میں ہی دیا۔ اس نے کہا جی پھر اس نے اینکر نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی ماں سے کوئی ملاقات کی، اپنی بہن سے کوئی ملاقات کی؟ تو اس حوالے سے بھی اس نے کہا کہ ہاں میں نے ملاقات کی ہے۔ تو انہیں کہا کہ جی پھر آپ کی ماں نے کیا کہا، کیا وجہ تھی کہ اس نے زارا کو قتل کر دیا، اس کے ٹکڑے کر دیے، اس کے جسم کو پیسوں میں کاٹ کے، اس کے چہرے کو جلا کے، تو اس کے موبائل کو توڑ کے اور دور پھینک دیا؟ تو اس نے کہا جی دیکھیں، وہ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، شاید میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، کوئی سمجھ نہیں آئی، یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں سوچتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے بہت بڑا ظلم ہو گیا، لیکن وہ جان بوجھ کے یا کوئی پلاننگ کے تحت اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پھر اینکر نے پوچھا کہ جی آپ کی بہن جو یاسمین ہے، جس کے گھر سے آپ کی بیوی زارا کے زیور، ریال، نقدی اور باقی اشیاء جو برآمد ہوئی ہیں، آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو برآمد ہو گئی ہیں، کچھ پیسے، کچھ ریال بھی برآمد ہوئے ہیں، کچھ چیزیں برآمد نہیں ہوئی، شاید ہو سکتا ہے وہ پولیس نے دائیں بائیں کر لیے ہوں۔ تو مطلب ہر سوال کا جواب اس نے بالکل نارمل طریقے سے دیا، اس کے چہرے پہ کوئی پشیمانی نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی ملامت نہیں تھی، اسے کوئی دکھ نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ ہر چیز پر با اعتماد لہجے میں وہ جواب دیتا رہا۔ اینکر نے اور بھی بہت سے تلخ سوال کیے تو اس نے اس کے جواب بھی بڑے اسی طرح نارمل طریقے سے دیتا رہا۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ مرنے والی مر گئی، جو باقی لوگ ہوتے ہیں ان کا غم آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ اصل دکھ جو ہے میں سمجھتا ہوں ساری زندگی کا دکھ جو ہے وہ شافع جو زارا کا بیٹا 2.5-3 سال کا ہے اس کے لیے ہے، یا پھر اس کا باپ جس نے اسے چھوٹی سی گڑیا کو جوان کیا، اس کی پرورش کی، اس کے اخراجات برداشت کیے، اس کو شادی کی، اس پہ اخراجات کیے، وہ ساری زندگی کے لیے غم زدہ ہے۔ اس کا دکھ جاننے کے لیے بہت نرم دل چاہیے، آپ کے اندر ایک انسان کا دل ہو اور وہ نرم گوشہ رکھتا ہو، تو پھر آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کسی باپ کو اپنی بیٹی کے قتل ہونے کا کتنا دکھ ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح اب سلسلہ جو ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ مختلف رشتہ دار، مختلف جو ان کے عزیز و اقارب ہیں ان کی ماں کی طرف سے، وہ آ رہے ہیں، قدیر کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے قدیر کے دل میں کوئی ایسی بات ڈالی جائے، ایسا نرم گوشہ ڈالا جائے کہ وہ اپنی ماں اور بہن کو معاف کر دے، کیونکہ ان کے عزیز و اقارب یہ کہہ رہے ہیں کہ قدیر دیکھیں، آپ کی ماں نے آپ کو پالا، جوان کیا، آپ کی پرورش کی، آپ پہ اخراجات کیے، آپ کو اس قابل کیا کہ آپ اس دنیا میں اپنی پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، کما کھا رہے ہیں، تو یار کیا آپ دیکھنا پسند کریں گے کہ آپ کی ماں کو سزائے موت ہو جائے، وہ پھانسی کے تختے پہ لٹک جائے، یا پھر وہ سزائے موت یا عمر قید ہو جائے تو وہ چکی پیستی رہے، وہاں جیل کی سلاخوں کے پیچھے محنت مزدوری کرتی رہے؟ تو کیا یہ چیزیں سب آپ دیکھ پائیں گے؟ اب یہ اسی طرح کے ایموشنل ہوتی ہیں چیزیں جو کسی بندے کو اس کے
دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، تو یہ رشتہ دار ساری اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ اس وقت تک صبا کا ہے۔ صبا اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر رہی ہے، دوستوں، عزیزوں کو، بہن بھائیوں کو، ماموں کو، ماسیوں کو، خالہ کو، سب کو اکٹھے کر کے ان سے ملاقاتیں کرا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی کی وہ بات مان جائے اور اپنی ماں اور بہن کو معاف کر دے۔ اور کوئی نئی بات ابھی تک جو میرے ذہن میں تھی وہ میں نے بتا دی، کوئی نئی بات اگر پھر حاصل ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ وہ دوست جو ابھی تک میرا ویڈیو چینل دیکھ رہے ہیں، میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میری پوری بات سنتے ہیں، اور ان سے ایک میری ریکویسٹ ہوتی ہے، ہر بار میں کہتا ہوں کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، آپ کیا سننا چاہتے ہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں، سوال و جواب کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ آپ کوئی بھی سوال کریں گے میں اس کا جواب دوں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔